साथ रेगुलर आते रहे। और इंशाल्लाह कल हम इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान और दीन और इस्लाम को समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो कल हमने पढ़ा था इस्लाम दीन है या मज़हब है, और दीन के साथ और इसको मज़हब समझने के साथ जिस बेशुमार जो मिसकंसेप्शंस हैं हमने उनकी बात की थी। तो आगे बढ़ते हैं जी। और ठीक है जी, ओके हो गया। चले जी, बिला तख़ीर इसका आगाज़ करते हैं। और अब 1-2 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है जी तकदीर और दुआ। सही है। तकदीर को लेके एक हमारे यहाँ चीज़ें पाई जाती हैं कि अल्लाह ताला ने सब कुछ तकदीर में लिख दिया है, तो फिर हमें अमल करने की क्या ज़रूरत है। और इसके साथ फिर बहुत सारी एक लामहदूद किस्म की बातें हैं जो लोग करते हैं। और इसी तरीके से जो है वो दुआ के मतलब लोग बड़ी बात करते हैं कि जनाब फ़लाने वक्त में दुआ की जाए तो कबूल होती है, फ़लाने वक्त में की जाए तो कबूल होती है। इधर फिर बहुत सारी हदीसें हैं कि इस मौके पे दुआ करोगे तो रिजेक्ट नहीं होगी, इस मौके पे दुआ करोगी तो ये कबूलियत की घड़ी है, जुम्मे के दिन कोई कबूलियत की घड़ी होती है, और इस तरह कबूलियत की घड़ियाँ, और खाना काबा के सामने, और इस टाइम और उस टाइम, और ऐसे और वैसे। तो लोग उन औकात में भी दुआएँ करते हैं, और उसके बाद जब पूरी नहीं होती तो फिर उनका ईमान भी ख़राब होता है और परेशान भी होते हैं। तो दुआ को लेके ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, कि दुआ हर चीज़ को टाल देती है, तकदीर को भी टाल देती है, तो दुआ में बड़ी ताकत है। इस तरह की बातें भी हमने सुन रखी हैं। तो फिर ये दुआ और तकदीर और ये जबर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि जो तकदीर है इसको हमने बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर लेना है। यानी तकदीर आपको टेंशन ना दे, बल्कि तकदीर आपको टेंशन फ्री कर दे। बेसिकली तकदीर को रोल ये है कि बंदा मोमिन जिसका तकदीर पर ईमान है, बिलकदरी खैरी ही व शर्री ही, ये हमारी ईमानियात में से भी है कि हम अच्छी तकदीर और बुरी तकदीर पर ईमान रखते हैं। और अल्लाह ताला कातिबे तकदीर है, उसने तकदीर लिख रखी है, दुनिया की तकदीर लिख रखी है, इंसानों की तारीख लिख रखी है, वो फैसले करता है, तो उसके मुताबिक ही इंसान चलता है। फिर एक हदीस के अंदर आता है कि जब वो माँ के पेट में होता है, गालिबन इस तरह मफहूम है, तो उसका वो ज़िंदगी में क्या करेगा वो सब अल्लाह ताला ने लिख दिया होता है। और एक हदीस तो यहाँ तक आती है कि एक बंदा सारी ज़िंदगी तकदीर पर ईमान की बात की गई है। अब वो बड़ा कंफ्यूज करती है कि एक बंदे की तकदीर में जहन्नुमी होना लिखा होता है। अब वो बंदा सारी ज़िंदगी नेकियां करता है, नेकियां करता रहता है, एट द एंड उस पर तकदीर गालिब आती है और वो कोई गुनाह कर देता है, और कोई इतना बड़ा गुनाह कर देता है कि वो जहन्नुम का हकदार हो जाता है। फिर इसी तरीके से ये भी बात आई है कि एक बंदा सारी ज़िंदगी गुनाह करता रहता है, लेकिन तकदीर में वो जनती है, तो फिर उस पर वो नेकी की तरफ आ जाता है और ऐसी नेकी करता है, यानी तकदीर उस पर हावी हो जाती है, वो जनती हो जाता है, यानी ये भी है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम पढ़ें तो यानी कि तकदीर का हावी होना और इंसान के अमल पर उसका हावी होना, और जो इंसान का जन्नती और जहन्नमियों ने लिख दिया गया है उसके मुताबिक ही सब कुछ होना है। तो फिर मैं क्यों अमल कर रहा हूँ, या मेरा क्यों कसूर है, या फिर मेरा क्या इरादा है किस चीज़ का। तो इन सारी इससे वाबस्ता चीज़ों को हम पढ़ेंगे। पहली चीज़ के तकदीर पर ईमान जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है, जो बिल्कुल है कि तकदीर है, तकदीर में लिखा हुआ है। और इस तरीके से अल्लाह ताला भी कहता है कि रिज़्क जो है वो तकदीर में लिखा हुआ है। अब इस चीज़ को नंबर 1, तकदीर को आप लें एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे, कि आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन आ जाए, कोई आजमाइश आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो आपको ये चीज़ हौसला दे, यार तकदीर में लिखा था, कोई मसला नहीं है। अब तकदीर ऐसी है तो तकदीर से क्या लड़ाई की जा सकती है। और फिर जब अल्लाह ताला कुछ चीज़ों के मतलब बड़ा कहता है कि इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, कि अल्लाह ताला के पास कुछ चीज़ों का इल्म है जिसमें क़यामत है। वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश का बरसना है। वयअलमु मा फ़िल अरहाम, माँ के पेटों में क्या है। वयअलमु इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ वयुनज़्ज़िलुल गैस वयअलमु मा फ़िल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और ये कि अल्लाह ताला के इल्म में है कि कल इंसान क्या अमल करेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और इंसान किस जगह पे उसको मौत आएगी। मौत का वक़्त मुकर्रर है, ये तकदीर में से है, पैदाइश मौत, ये वक़्त मुकर्रर है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें रिज़्क के मामले में भी अल्लाह ताला कहता है कि वो जिसको चाहता है जितना देता है। दाने दाने पर लिखा है, खाने वाले का नाम, नसीब का है वो मिल के रहेगा। आपका नसीब लिखा हुआ है, वो आपको हलाल से भी मिल जाना है, हराम से भी मिल जाना है, जितना लिखा हुआ है उतना ही मिलना है। तो चाहे हलाल से कमाए या हराम से कमाए। तो इन चीज़ों के मतलब जिनमें हमें ज़्यादा डिप्रेशन होती है, उन मामलों में तकदीर को आप एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर लें कि भाई मेरे हाथ में कोशिश थी, मेरे हाथ में एफर्ट थी, मैंने कर दी, अब मुझे जितना मिला है ये अल्लाह का फैसला है। जब आपकी ये पोजीशन हो जाएगी तो आपको किसी भी मामले की कोई टेंशन नहीं होगी। यानी तकदीर को आप सोर्स ऑफ टेंशन ना बनाएं, बल्कि सोर्स ऑफ रिलीफ बनाएं। मुसलमान जो बड़ी बड़ी चीजें हजम कर जाते हैं, बड़े बड़े हादसे मुस्कुरा के झेल जाते हैं,
اس میں وہ اس کا بیسیکلی ایمان تقدیر پہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، میں نے جو کرنا تھا کیا ہے، میں نے کوشش کی تھی، میری خواہش تھی، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. تو یہ جو ایک جملہ ہے نا کہ جیسے اللہ کا حکم یا جیسے اللہ کو منظور ہے، جیسے اللہ کی مرضی میں اس پہ راضی ہوں، اور بھائی یہ بہت بڑا اینٹی ڈپریسنٹ ہے. یہ آپ کے بڑے سے بڑا غم آپ جیل جاؤ گے. آپ کی بہت قریبی چیز کھو گئی، قربان ہو گئی، کوئی بندہ فوت ہو گیا، کوئی چیز اس سے آپ کو بڑی محبت میں چلے گی، اللہ کا حکم، اللہ کی رضا میں راضی ہوں، یہ میرے صبر کا امتحان ہے. یہ آپ کو دنیا کے ہر امتحان سے چیز گزار سکتی ہے، تقدیر پر ایمان کا ہونا. تو تقدیر کو تھوڑا سا ٹوسٹ کریں، اس کو آپ سورس آف ٹینشن نہ بنائیں، سورس آف ڈپریشن نہ بنائیں، بلکہ اس کو سورس آف اینٹی ڈپریشن بنائیں. یہ آپ کو، اگر آپ اس کو اس طرح لیں گے تو آپ دنیا کا بڑے سے بڑے مسئلہ جھیل جائیں گے. ہاں، آپ کا یہ ایمان ہو کہ میں نے ایفرٹ کرنی ہے، میں نے زور پورا مارنا ہے، میں نے کوشش پوری کرنی ہے، میں نے دعا کرنی ہے اور میں نے اس پہ ایفرٹ کرنی ہے. آگے جو ہوا وہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ مجھے راضی برضا میں منظور ہوں گا. یہ اس کو نمبر 1 اس طرح لیں. اچھا، آگے چلیں تو تقدیر کے معاملے میں اب ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. وہ میں ان کو ایک ایک کر کے ایڈریس کر دیتا ہوں. کہ ایک تو یہ کہ تقدیر کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے اور ہر چیز کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار تم باز آ جاؤ، یار تم 5 نمازیں پڑھو. وہ آگے سے بھلا کیا کہتا ہے؟ میری تقدیر میں ہوا تو میں نیک ہو جاؤں گا. یا کوئی بندہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ بھئی میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. یا جو لوگ برے ہوتے ہیں، جو گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں، ان کو بندہ روکے تو وہ کہتے ہیں بھئی میں تقدیر میں ایسا لکھا ہوں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تقدیر میں میرے برا ہونا لکھا ہوا ہے یا میں تقدیر میں ہوا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو یہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. کر وہ اپنے ہاتھ سے رہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارادہ اور اختیار دیا ہے. یہی چیز آپ کو باقی چیزوں سے ممتاز کرتی ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں آپ خلیفہ. دیکھیں نا، فرشتوں میں جرت نہیں ہے کہ وہ گناہ کر سکیں، وہ بائی ڈیفالٹ کر بھی نہیں سکتے. دنیا کی کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جس کے متعلق فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ تو زمین میں خون ریزی کرے گا. جس میں نے پڑھا کہ دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہے، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ جو مرضی کرے. ابھی میں حساب نہیں لوں گا. تو آپ کے پاس ارادہ اور اختیار ہے. اس ارادے اور اختیار کا استعمال، دیکھیں، ہاتھ میں بند کرنا چاہوں یہ میرا ارادہ ہے، میں ہاتھ کھولنا چاہوں یہ میرا ارادہ ہے. لیکن میرا ایمان ہے کہ اگر اللہ نے نہ چاہا کہ میں یہ ہاتھ بند کر سکوں تو میں نہیں کر سکوں گا. لیکن میرا ارادہ ہے، میں سوچ کے کر رہا ہوں. میں ابھی منہ سے کوئی گندا لفظ بول سکتا ہوں، لیکن میرا ارادہ ہے، میں نہیں بول رہا. میرا اللہ کا خوف ہے، میں نہیں بول رہا. میرا ایمان ہے کہ میں نہیں بول رہا. میں کوئی گالی نہیں دے رہا. تو یہ ٹوٹل میرا ارادہ ہے، ٹوٹل میرا اختیار ہے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ میں زبان اپنی ہلا بھی نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. میں اپنی آنکھ جھپک نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. لیکن جو میں اس سے کر رہا ہوں، میں اپنے اختیار سے کر رہا ہوں، اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، اپنی خواہش سے کر رہا ہوں. یعنی کہ اگر آپ ساری دنیا لیں تو آپ اگر موت لکھی ہوئی ہے، لیٹس سپوز اگر موت لکھی ہوئی ہے، تو کیا آپ آنکھیں بند کر کے روڈ پار کرو گے؟ ایسا تو نہیں کرو گے. کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میری زندگی میں گناہ لکھے ہوئے ہیں، یا میں جس دن تقدیر میں لکھا ہوگا میں نیک ہو جاؤں گا، تو اس سے کہوں گا کہ تقدیر میں تمہاری موت پہ لکھی ہوئی ہے نا، موت کا وقت مقرر ہے، وہ اپنے ٹائم پہ آنی ہے. جو مرضی ہو جائے اپنے ٹائم پہ آنی ہے. تو ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر کے روڈ پار کرو. وہ کیوں نہیں کرے گا؟ یعنی ایٹ اے ٹائم وہ اپنی ساری ایفرٹ اپنے اختیار سے کرتا ہے اور بکواس یہ کرتا ہے کہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یعنی کہ آپ دنیا میں جو بھی کام کرتے ہو آپ ایفرٹ سے کرتے ہو، اختیار سے کرتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ آپ کبھی بھی آنکھیں بند کر کے روڈ نہیں پار کرو گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ موت ہو سکتی ہے. لیکن وہ الگ بات، اپنی جگہ حقیقت ہے کہ لکھی ہوئی تو ہوگی، نہیں لکھی ہوگی تو نہیں ہوگی. لیکن آپ باقی ساری سینسز استعمال کر رہے ہو زندگی کے ہر معاملے میں، اس کے بغیر آپ نہیں چل رہے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ آپ کا ایمان ہے کہ بھئی اگر یہ لکھا ہوا تو مجھے ملے گا، نہ لکھا ہوا تو نہیں ملے گا. یعنی میرے سامنے پڑی چیز میں اٹھا نہیں سکتا، یہ میرا ایمان ہے کہ اگر میری تقدیر میں نہیں ہے. میں سامنے پڑا ہوا کھانا کھا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے پیٹ میں جانا ہے اور جو چیز میں نے کھانی ہے وہ لکھی ہوئی ہے. تو یہ میرا ایمان ہے. لیکن کر میں اپنے ارادے سے رہا ہوں، کر میں اپنے اختیار سے رہا ہوں. ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، کار بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر. یعنی خود گناہ کرتا ہے، شیطان آپ کو وسوسہ ڈال سکتا ہے، شیطان آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے. یہ گندا ماحول، آپ کی یونیورسٹی کا برا ماحول، دنیا میں پھیلے ہوئے فتنے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کی بھوک بڑھاتے ہیں، آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن گناہ الٹیمیٹلی آپ ان 2 ہاتھوں سے ہی کرتے ہو. بد نظری آپ اپنی ان 2 آنکھوں سے ہی کرتے ہو. الٹیمیٹلی آپ ہی کرتے ہو. یعنی آپ نہیں بلیم کر سکتے کہ تو نے مجھے خراب کیا، تیری وجہ سے میں ایسا ہو گیا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. الٹیمیٹلی چیزیں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں، بھوک بڑھاتی ہیں، آپ کو ہلہ شیری دیتی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جن سے آپ گناہ کرتے ہو
اور جن سے آپ کوئی بھی عمل کرتے ہو وہ آپ کے 2 ہاتھ ہیں، آپ کے 2 پاؤں ہیں، آپ کی 2 آنکھیں ہیں، آپ کے اختیار سے ہو رہے ہیں. الٹیمیٹلی آخری ڈیسیجن آپ کا ہے اس کو کرنے کا. وسوسہ آتا ہوگا لیکن اس وسوسے پہ عمل کرتے ہو آپ اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، اور اس کا اختیار اور اسی اختیار اور ارادے کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے حساب لینا ہے. تو پہلی چیز یہ کہ میرا ایمان ہے کہ میں اگر اللہ نے چاہے تو جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا، حضرت عبداللہ بن عباس کو غالباً یہ حدیث ان سے مروی ہے کہ کنت خلف رسول اللہ یومن فقال یا غلام انی اعلمک بکلمات، میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں. اس میں حضور نے بتایا کہ پوری دنیا اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر راضی ہو جائے نہیں پہنچا سکتی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اگر حساب میں تقدیر میں نہ لکھا ہو. اور پوری دنیا ہے میرے بیٹے اگر تجھے فائدہ پہنچانے پہ راضی ہو جائے اور پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نے اس کو تمہارے حق میں نہ لکھا ہو. رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ صحیفے لکھ دیے گئے ہیں، خشک ہو چکے ہیں، قلم اٹھا لیے گئے ہیں. وہ جو چیزیں لکھی ہوئی ایسی ہوگا، باقی نفع نقصان ٹوٹل پوری دنیا کچھ بھی نہیں کر سکتی اگر وہ کرنا چاہے. اور یہ تو ہوا نا، غار ثور میں حضور کو مارنا چاہا، مگڑے نے حفاظت کر لی، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. سراقہ بن مالک آیا، گھوڑا زمین میں دھس گیا، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور حضرت علی کو جب اپنے گھر میں سلایا اس دن قاتلانہ حملہ ہوا. موت کسی فرد کے اختیار میں ہے ہی نہیں، موت کا مالک تو اللہ ہے، زندگی کا مالک اللہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو پیرالل رکھتے ہوئے اب آ جائیں کہ تقدیر پہ کہ ایسے ہوتا کیوں ہے اور یہ کیا وجہ ہے، اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اچھا، نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ہر چیز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے. تو پھر میرا اس میں کیا قصور ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ بالکل جانتا ہے کہ آپ جنتی ہو یا جہنمی ہو، اللہ جانتا ہے آپ نے کن فیزز سے گزرنا ہے، آگے کیا ہونا ہے، آپ کی کس سے شادی ہونی ہے، آپ کے کتنے بچے ہونے ہیں، اور آپ نے کیا کاروبار کرنا، الٹیمیٹلی آپ نے کس فیلڈ میں جا کے گزر کے وہاں پر آپ کا آخری ہونا ہے. یہ ساری باتیں اللہ جانتا ہے. اور آپ نے کب مرنا ہے، اور آپ نے جنتی ہونا ہے یا جہنمی ہونا ہے، اللہ جانتا ہے. لیکن اللہ کے جاننے میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کا اختیار آپ سے چھین لیا گیا ہے. یعنی اللہ اگر آپ کا انجام جانتا ہے تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر جانتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے. اب اس بات کو سمجھیں. لیٹس سپوز اب ایک انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، کتنا لمیٹڈ نالج ہے، کتنا لمیٹڈ نالج ہے اللہ کے مقابلے میں. ایک انسان جو دنیا میں 30 40 50 سال رہتا ہے، اس میں وہ کچھ کتابیں پڑھتا ہے، کچھ دنیا کو دیکھتا ہے، کچھ 4 لوگوں سے بات کرتا ہے، اس کے مطابق اس کا ایکسپیرینس اور نالج بنتا ہے. جب ایک انسان صرف اس دنیا میں 10-15 سال رہ کے کچھ ایکوریٹ باتیں کر لیتا ہے، مثال کے طور پر ایک انسان، ایک باپ کہتا ہے کہ یہ میرے 4 بیٹے ہیں اور یہ والا بیٹا، اس کی مجھے عادات بتاتی ہیں، اس کے مجھے اعتبار بتاتے ہیں کہ یہ بہت اچھا بیٹا بنے گا اور یہ میرا فخر ہوگا، اور یہ جو میرا یہ والا بیٹا ہے نا، اس نے ذلیل ہی کرنا ہے، یہ خود یہ رہ جائے گا، یہ کوئی نہ کوئی الٹا کام ہی کرے گا اور یہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور ایسے ہی ہو جاتا ہے. یعنی صرف باپ اپنے بیٹے کو چونکہ اس کی کچھ عادات سے واقف ہے تو وہ اس کے متعلق پیشین گوئی کر لیتا ہے کہ یہ ایسے کرے گا اور وہ ایسے ہی کرتا ہے، صرف اپنے اس کے کچھ سالہ تعلق کی بنیاد پر اور اس کی کمزوریوں کو جاننے کی بنیاد پر وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ایسا کرے گا اور ایسے ہو جاتا ہے. تو اگر ایک کریشن اللہ کی صرف اپنے چند سالہ نالج کی بنیاد پر کسی بندے کی حرکتوں سے کچھ واقف ہو کے یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ کرے گا، تو اللہ کو نہیں پتا کہ آپ کیا کرو گے، کیونکہ اللہ آپ کو جانتا ہے. اللہ آپ کی ایمان کے لیول، اللہ کو پتا ہے کہ یونیورسٹی جا کے آپ پگھل جاؤ گے، آپ کا ایمان ڈگمگا جائے گا کہ نہیں ڈگمگائے گا. ابھی تو آپ بڑے حاجی نمازی ہو، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ جب اس پہ تھوڑا سا فتنہ آئے گا تو یہ کتنے پانی میں. اللہ نے اس کے مطابق اس کو پتا ہے آپ الٹیمیٹلی جنتی ہو گئے، جنمی ہو گئے. امتحان آپ کا ہی ہے، اختیار آپ کا ہی ہے. یہ کرکٹ میچ ہوتا ہے، کرکٹ میچ سے پہلے پیشین گوئی کرنے والے کرکٹ ایکسپرٹ کہہ نہیں دیتے کہ اگر بالنگ پچ ہوگی، یہ اس میں جو فرسٹ فیلڈنگ کرے گا وہ ٹیم جیت جائے گی، تو جیت بھی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ ان کو تھوڑا سا کرکٹنگ نالج ہے، اس فیلڈ کا نالج ہے، اس ویدر کنڈیشن کی وجہ سے وہ پیشین گوئی کرتے ہیں. یعنی اتنے محدود علم کی بنیاد پر آپ ہونے والے واقعے کو جو ہے وہ فورسی کر لیتے ہو اپنے تھوڑے سے ایکسپیرینس اور نالج کی بنیاد پر. تو اللہ جو آپ کی ایک ایک بات سے واقف ہے، آپ کی تو اسے نہیں پتا کہ آپ جنتی ہو جہنمی ہو، اسے پتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر. وہ جتنا آپ سے واقف ہے، آپ کے ایمان کے لیول سے واقف ہے، آپ کی حرکتوں سے واقف ہے، آپ کی تنہائیوں سے واقف ہے، وہ آپ کے بارے میں جانتا ہے کہ آپ کا کیا ہونا ہے. لیکن وہ ہونا جو ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے. الٹیمیٹ وہ آپ کے عمل اور اس میں کہیں جبر نہیں ہے کہ چونکہ اللہ نے لکھا ہوا ہے اور چاہے اللہ نے وہ جو لکھا ہوا ہے اپنے علم کی بنیاد پہ لکھا ہوا ہے، اپنے جبر کی بنیاد پہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اس نے وہ آپ پر ٹھونسا ہوا ہے، اس نے وہ آپ پر تھوپا ہوا ہے. اپنے علم کی بنیاد پہ وہ جانتا ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، کرنا آپ نے خود ہی، کرنا آپ نے اپنے ارادے سے، کرنا آپ نے خواہش نفس سے، کرنا آپ نے اپنے ہاتھوں سے.
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے، نہیں تو پھر جنت اور جہنم کی تو کوئی ریزن نہیں بنتی. یا اللہ تعالیٰ اگر کچھ انبیاء کی تعریف کرتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے پہ چھری چلا دی، آگ میں چھلانگ لگا دی، تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا ابراہیم ایسے ہی کریں گے، لیکن حضرت ابراہیم کے حوصلے کی، ہمت کی تعریف کیوں کرتا ہے؟ حضور کے حوصلے اور ہمت کی تعریف کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ہمت انہوں نے کی تھی، حوصلہ انہوں نے کیا تھا، عمل ان سے سرزد ہوا ہے. ہاں، حوصلہ دینے والا اللہ ضرور ہوگا. یوسف کو مصر کے اندر زنا سے بچنے کی جو ہے وہ طاقت اور توفیق دینے والا اللہ ضرور ہوگا. یا کسی بھی انسان کو گناہ سے بچنے کی، نیکی کرنے کی توفیق دینے والا ضرور، لیکن بندہ کرتا تو خود ہی ہے. 5 نمازیں پڑھنے کے لیے اس کو خود ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، خود ہمت کرنی پڑتی ہے، خود ٹائم نکالنا پڑتا ہے، سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. اللہ اپنے علم کی بنیاد پر جانتا ہے. یہ تو بڑا سمپل ہے. ایک استاد اپنے بچے کے متعلق پیشین گوئی کر سکتا ہے کہ یہ کیسا ہوگا. یا جو ہے اسی طریقے سے ایک ماں کو پتا ہے، جس طرح ماں اپنے بچے کے متعلق کہہ دیتی ہے، بیٹا مجھے پتا ہے تم وہاں جاؤ گے تو تم 2 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتے، تمہیں میری یاد آ جانی ہے. بچہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں ایسے نہیں ہوگا، میں رہ لوں گا آپ کے بغیر 6 دن. لیکن ماں کو پتا ہے کہ وہ نہیں رہ سکتا. کیسے ماں کہہ سکتی ہے کہ نہیں رہ سکتا؟ ماں نے دیکھا ہے، وہ اس کو جانتی ہے کہ اس کی 4 گھنٹے بعد بس ہو جانی ہے. یا وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ بیٹا تم اگر، یا کوئی استاد اپنے شاگرد کے متعلق، کوئی بندہ، تو اگر ادھر گیا نا تو تم ڈر جائے گا. اب اس نے دیکھا تو نہیں ہے کہ وہ وہاں جائے گا تو ڈر جائے گا، لیکن وہ چونکہ اس کو جانتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تم ادھر گیا تو تم ڈر جائے گا. یا بیٹا تجھ سے یہ کام نہیں ہوگا. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ نہیں ہوگا؟ لیکن چونکہ آپ اس کو جانتے ہو تو آپ کہہ سکتے ہو کہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوتا اس سے. تو آپ اپنے محدود نالج کی بنیاد پر جب باتیں کہہ لیتے ہو، کر لیتے ہو، اس کے مطابق فیصلے کر لیتے ہو، تو جس اللہ کو، جس نے آپ کو بنایا ہے، وہ آپ کو متعلق کیسے نہیں جانتا ہوگا کہ آپ جانتی ہو یا جانتی ہو؟ تو اس لیے ارادہ اور عمل آپ کا ہے، اختیار آپ کا ہے. اللہ نے جو باتیں وہ جانتا ہے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر جانتا ہے، وہ جبر سے آپ پر تھوپتا نہیں ہے. نمبر 1، اس کا علم بہت زیادہ ہے. نمبر 1 ہو گیا. نمبر 2 کہ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے اور یہ ساری چیزیں پتا ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ دی ہوئی ہے، تو دعا کیا ہوتی ہے اور دعا کا کیا معاملہ ہے؟ تو ایک چیز میں اب دعا اور تقدیر کو ذرا میچ کر کے بہت ساری مسکنسیپشنز ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو، جی جناب لائیو چل رہا ہے. اچھا جی، تو جس دعا کی بنیاد پر ہم کچھ چیزیں کرتے ہیں وہ ان کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. اچھا، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ ہو جائے، یا اللہ یہ ہو جائے، یا اللہ یہ ہو جائے. دوسری طرف ہمیں حدیث تلقین کرتی ہے کہ آپ نے جوتے کا تسمہ بھی ہو تو اللہ سے مانگنا ہے. مطلب ہر چیز اللہ سے مانگو، اس کو کرنے کی کوشش بھی کرو، ایفرٹ بھی کرو. یعنی کبھی ایسے نہیں آپ کو کہا جائے گا کہ آپ بیج مالٹے کا لگائیں اور وہاں پر آ کے آپ حرم کے امام کو لے آئیں کہ جناب ذرا پرسوز قسم کی دعا کرا دیں کہ اس جگہ پر میں نے مالٹے کا بیج لگایا ہے تو یہاں پر دعا کریں کہ آم نکل آئے. نہیں نکلے گا آم، چاہے وہاں پر لاکھ بندے کھڑے ہو کے رو کے دعا کر لیں. تو جس ڈائریکشن میں ایفرٹ ہے، چیز تو وہی ہوتی ہے. آم کا بیج لگا کے آپ مالٹا نکلنے کی دعا جتنی مرضی کر لو نہیں ہوگی. جو بیجتے ہو آپ وہی کاٹتے ہو. دعا یہ ہوتی ہے کہ آپ ایفرٹ کرتے ہو. دعا آپ سے اللہ تعالیٰ کے تعلق کی نشانی ہے، آپ سے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ محبت کی نشانی ہے، آپ کی ایک چیز کے لیے جو ہے وہ ایفرٹ اور اس کے لیے ڈیسپریشن کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کو مانگنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ وہ چاہے تو وہ آپ کے حق میں کر دیتا ہے. اچھا، اب دعا کی قبولیت اور دعا کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، پھر جب اللہ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو پھر وہ یہ کیوں کہتا ہے مجھ سے یہ مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے یہ مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے یہ مانگو. اللہ تعالیٰ جتنی بھی چیزیں آپ دنیا میں ایکوائر کرتے ہو، حاصل کرتے ہو، آپ کو ان چیزوں کی خواہش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان کو یہ چیزیں دینی ہیں، ان کی ایفرٹ کی بنیاد پہ میں نے ایک حساب کتاب رکھا ہوا ہے، لیکن ان کا یہ ایمان رہے کہ یہ جو بھی چیز مانگے مجھ سے مانگیں، تاکہ ان کو یہ پتا ہو کہ یہ الٹیمیٹلی میں نے ہی ان کو دینی ہے. لکھی ہوئی ہے وہ اس کو ملے گی. لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ ناشکری کر کے، اللہ سے گلہ کر کے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے کہ میں نے یہ چیز دینی ہے، تو پھر اور حرام طریقے سے تو تب بھی مل جائے گی. یعنی ملنا اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. مثال کے طور پر میں نے ایک بندے کو 100 روپے دینے ہیں، میں نے طے کیا ہوا ہے میں نے اس کو دینے ہیں. میں نے ایک بندے کو 100 روپے دینے ہیں، میں نے طے کیا ہوا ہے. اب 2 بندے آئے ہیں، دونوں کو میں نے 100 روپیہ دینا ہے. ایک بندہ بڑے ادب سے مجھ سے ملتا ہے، بڑے تمیز سے بات کرتا ہے، بڑے اچھے انداز سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ جو ہے وہ مجھے یہ پیسے چاہیے، اور آ کے کوئی ایسی چیز نہیں کرتا کہ جو مجھے ناراض کرنے والی ہو. میں اس کو 100 روپے دے دوں گا. دوسرا آتا ہے، وہ آتا ہے بدتمیزی کرتا ہے، آ کے جو ہے وہ 2-4 گالیاں بھی نکالتا ہے اور اس کو کوئی نہ بات کرنے کی سینس ہے. میں نے طے کیا ہوا میں نے اس کو بھی 100 دینے ہیں، میں اس کو بھی دے دوں گا. لیکن دونوں کے متعلق میرا ڈیسیجن ڈفرینٹ ہو جائے گا کہ یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے. ملنا تو دونوں کو ہے. یعنی اللہ آپ سے یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کو جو بھی چیز ملنی ہے وہ تو اس نے دینی ہے، لیکن آپ لے کس طرح رہے ہو؟ اللہ کی نافرمانی کر کے دے رہے ہو کہ فرما برداری کر کے دے رہے ہو؟ اللہ کے حکم کے مطابق ڈائریکشن میں ایفرٹ کر رہے ہو؟ کیونکہ پیسہ تو حرام سے بھی مل جاتا ہے.
غلط سے بھی مل جاتا ہے، ناشکری کرنے والوں کو بھی بڑا بڑا مل جاتا ہے. تو اب میں ان دو کے متعلق دے تو دوں گا، لیکن ان دونوں کے متعلق جو میری رائے ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی، دونوں کے متعلق جو میری ججمنٹ ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی. فائدہ تو دونوں کو سیم ہو گیا. تو یہی ہوگا کیا مطلب دن آپ نے، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میں نے اپنی ہر مخلوق کو رزق دینا ہے. مچھلی کو رزق دینا ہے، کیڑے کو رزق دینا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پہ کوئی چھپایا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. لیکن وہ کس طرح لے رہا ہے، وہ کیسے لے رہا ہے، وہ کن طریقوں سے لے رہا ہے، اس کے متعلق اس کا بعد میں فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کی حرکتوں کی بنیاد پر اسے اتنا تو وہاں ملنا تھا، کیونکہ وہ اس کے رزق کا حصہ تھا. لیکن اب اس نے جس طرح حاصل کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی جزا اور سزا طے کرے گا. یہ ہو گیا ایک معاملہ. تھوڑا سا آگے چلیں، یہ بالکل جنرل باتیں ہیں تھوڑا سا کنسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اب آ جائیں دعا پر. اچھا، یہ ایک تو دعا کا یہ معنی ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بار بار دعا کا کہتا ہے تو دعا جو ہے اس میں یقیناً طاقت ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے. جس طرح مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ عمر اور عمر میں سے اسلام کی مدد کر، یعنی یا حضرت عمر مسلمان ہو جائیں یا ابو جہل جس کا نام عمر بن حشام تھا، ان 2 میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما. اب وہ دعا اللہ کے نبی کی ہے. دعا قبول ہوئی ہے عمر فاروق کے حق میں، اور ابو جہل جو ہے وہ بدر میں مارا گیا ہے، وہ خبیث ہی رہا ہے. ٹھیک ہے، عمر فاروق کے حق میں دعا قبول ہوگی. اچھا، اب عمر فاروق کے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے تو اٹ مینس کہ حضرت عمر فاروق کے اپنے اندر جو حق کی طلب تھی اس کا کوئی رول نہیں ہے. بالکل ہے. اور حضرت ابو جہل کے اندر جو حق کی دشمنی اور بغض اور حسد تھا اس کا کوئی رول نہیں ہے. بالکل ہے. یعنی کہ یہ چیز طے کر دی گئی کہ 2 کے متعلق اللہ کے نبی نے دعا کی، لیکن اللہ نے کس کو شرف اسلام بخشا؟ جس کے اندر حق کی طلب تھی، جس کے اندر تمیز تھی، جو تھوڑے سے آلریڈی مسترب تھے، کنفیوز تھے کہ یہ مکہ میں جو ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا. تو الٹیمیٹلی ہدایت تک کون پہنچا؟ جس کے اپنی بھی کوئی ایفرٹ تھی، اپنے بھی دماغ اور دل میں کوئی نہ کوئی چیزیں چل رہی تھی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے اس بندے کے اندر کوئی وہ نہیں چل رہا ہوتا. اس بندے کے اندر بہرحال غلط اور صحیح کی ایک پوری جنگ چل رہی ہوتی. تو پھر اللہ تعالیٰ وہ جس میں وہ طلب دیکھتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے ہدایت کا. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے ہدایت کا وہ اللہ کا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ بندے کی ایفرٹ اور بندے کے مزاج اور بندے کی رپورٹ کے مطابق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے نا وہ انصاف کے ساتھ ہے، وہ ظلم کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے. تو دعا اللہ تعالیٰ آپ سے بھی یہ کہتا ہے، استخاروں میں بھی اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ سے وہ مانگیں جو آپ کے حق میں بہتر ہے. یہ نہ مانگے کہ اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے. نبی کی دعا بھی دیکھیں نا ان دونوں میں سے، یہ اللہ مجھے یہ دے، یعنی کسی کے متعلق اس طرح ضد کرنا کہ یہ ایسا ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے. آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے، آپ اللہ سے ضد کرتے ہو. ٹھیک ہے، اللہ سے ضد کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے یہ پتا ہے نا تمہارے حق میں بہتر کیا ہے، تو مجھ سے وہ مانگو، رشتہ یا کوئی کاروبار یا کوئی فیلڈ. استخارے کی جب آپ دعا پڑھیں تو آپ کو اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ مجھے یہی چیز چاہیے. استخارے کی دعا میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اے اللہ، یہ جو 2 چیزیں میں سوچ رہی ہوں یا سوچ رہا ہوں، ان میں سے جو چیز میرے دین کے حوالے سے میرے حق میں بہتر ہے، میری معیشت کے حوالے سے میرے حق میں بہتر ہے، اور میرے انجام کے حوالے سے میرے حق میں بہتر ہے، اس کو میرے مقدر میں کر دے. اور ان 2 چیزوں میں سے جو چیز ان 3 چیزوں کے حوالے سے میرے لیے بہتر نہیں ہے اس کو مجھ سے دور کر دے. اس میں کوئی ضد تو نہیں ہے کہ یہی مجھے دے، اس میں تو دعا ہی ہے کہ اللہ جو ان میں سے میرے حق میں زیادہ بہتر ہے، دین، معیشت اور انجام کار کے حوالے سے، وہ مجھے دے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. پھر اسی طریقے سے کوئی بندہ اگر آپ کو نہیں ملتا تو وہ آپ کے لیے فیوچر میں بہت برا ثابت ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اس نے انسانوں کے متعلق کیے ہوتے ہیں. انسان ایفرٹ کرتا ہے، نہیں ملتے اسے. انسان خواہش کرتا ہے، انسان دعائیں کرتا ہے، انسان پورے جو ہے رگ رگ کا زور لگا دیتا ہے، لیکن نہیں ایسے ہوتا. تو بہرحال اللہ کے فیصلے تو حاوی ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب اس دعا کو سمجھیں. تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں دعا میں لگائی رکھتا ہے؟ سمجھیں اس بات کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا. چونکہ اللہ کو پتا ہے کہ آپ کے حق میں اچھا کیا ہے، آپ کے حق میں برا کیا ہے، وہی آپ کے مقدر میں کرتا ہے. آپ اپنی خواہشات کے لیول پر اللہ کو لے کے آتے ہو، آپ اپنی محدود انٹلیکٹ کے لیول پر اللہ کو لے کے آتے ہو کہ اللہ ایسے ہی ہو جائے، اور وہ ویسا ہی ہونا بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے. انسانی خواہش تو پوری ہو نہیں سکتی. اب آپ ذرا سمجھیں اس بات کو کہ اتنی بڑی دنیا ہے، اس میں 8 ارب انسان ہیں، ہر انسان کی خواہشات ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے ایسے ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے ملینئر بن جاؤں، ہر کوئی چاہتا ہے بلینئر بن جاؤں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں، جتنا چاہتا ہوں رزق دیتا ہوں. وہ نیکی اور گناہ سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. اب اس کو سمجھیں. ایک ماں سے زیادہ بچے سے محبت کون کرتا ہے؟ ماں سے زیادہ بچے سے محبت کون کرتا ہے؟ لیکن وہی ماں کیا کرتی ہے؟
جب آپ کسی بیکری میں جاتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ بچہ ضد کرتا ہے امی سے میں نے پیزا بھی لینا ہے, میں نے پیٹیز بھی لینا ہے, میں نے لیز بھی لینے ہیں, میں نے سلینٹی بھی لینے ہیں, میں نے وہ کوک بھی لینی ہے. تو ماں کیا اسے ساری چیزیں لے کے دے دیتی ہے؟ نہیں لے کے دیتی, ایک آدھی لے کے دیتی ہے. بعض اوقات کہتی ہے کہ چوڑا نہ ہو جائے, اس کو لے کے نہیں دیتی. تو کیا ماں اس سے محبت نہیں کرتی؟ نہیں, ماں کو پتا ہے کہ اس کو کب کتنی دینی ہے تو یہ ٹھیک رہے گا. وہی ماں جو آپ سے شدید محبت کر رہی ہے, آپ کی 4 باتیں نہیں مان رہی, 2 مان رہی ہے, یا 1 مان رہی ہے, یا 1 بھی نہیں مان رہی, اور وہ کچھ دیر بعد مان لے گی کہ ابھی تو نے صبح پی تھی پیپسی, تو میں تمہیں جب کل پرسوں دوبارہ, تو زیادہ پیپسی پیے گا تو اس کی صحت خراب ہوگی. تو وہ ماں چونکہ اس کے متعلق جانتی ہے کہ اس کو کب کیا کتنی چیز دینی ہے, اس کی صحت کے لیے بہتر ہے, اس کے اپنے مزاج کے لیے بہتر ہے, تو میں اسے تب اتنی دوں گی. وہ بچہ لیٹ بھی جائے, اس کا مطلب کہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ اس ماں کو اپنے بچے سے محبت نہیں ہے. تو جب ماں جس کے پاس اختیار ہے دینے کا, وہ اپنے بچے کی ساری خواہشیں پوری نہیں کرتی, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کی یہ بھی پوری ہوگی, یہ بھی ہوگی, یہ بھی ہوگی, اور یہ والی اتنی زیادہ ہوگی, اور یہ جتنی چاہ رہے ہیں اتنی ہی اس کی پوری ہوگی, تو یہ تو خراب ہو جائے گا, یہ تو کہیں اور نکل جائے گا, اس کی صحت کو خراب ہوگی, اس کا مزاج خراب ہوگا. تو سیم کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت بھی کرتا ہے, لیکن اس کی خواہشات جو ہے وہ اس کے حق میں جتنی بہتر ہے, اور اس کی کیپیسٹی اور اس کے پوٹینشیل اور اس کی حیثیت میں جتنی وہ ہضم کر سکتا ہے, اس کو اتنی دیتا ہے. اور ساتھ وہ آزماتا بھی ہے کہ اسے اگر چیز نہیں ملتی تو یہ کیا کرتا ہے میرے بارے میں کیا رویہ رکھتا ہے. کیا تھوڑی سی غربت دیکھ کے یہ نافرمانی کی طرف آتا ہے؟ کیا تھوڑے سے پیسے دے کے لے کے جب اسے ملتے ہیں یہ میری فرمانبرداری کرتا ہے؟ تو وہی بات ہے کہ ماں جب اپنے بچے کی ساری خواہشیں پوری کر رہی کیونکہ وہ اس کے حق میں بہتر فیصلہ کرنا چاہتی ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس طرح کرتا ہے کہ کتب علی آسان تحب شیء و بشر لکم, کہ تم ایک چیز کو پسند کر رہے ہو, اس کے لیے بڑی دعا کر رہے ہو, وہ تمہیں نہیں مل رہی, وہ تمہارے لیے نقصان دہ, تو وہ تمہیں اچھی لگ رہی, لیکن مجھے پتا ہے وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح بہت ساری دعاؤں کے اندر ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی, وہ چیز ہمارے حق میں نہیں ہوتی. اور چونکہ ہمیں اس ٹائم ہمارے اوپر وہ پیار کا, وہ عشق کا بھوت سوار ہوا ہوتا ہے, وہ 1-2 سال بعد ختم ہو جاتا ہے. کتنے ہی لڑکے لڑکیاں ایسے ہیں کہ یہ میٹرک انٹر کے اندر یہ 2 سال ان کو کوئی عشق کا بھوت ان پہ سوار ہوتا ہے, اور انہیں لگتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے, یہ جو لڑکا ہے, یہی میرے لیے سب کچھ ہے, اور 99% کو وہ لڑکی اور لڑکا نہیں ملتے, لیکن اس کے بعد کیا مر جاتے ہیں وہ لوگ, زندہ ہی ہوتے ہیں نا, زندگی چلتی ہے. تو یہ تو ہر بندے کی خواہشیں ہیں, اور خواہشیں ہی خواہشیں ہیں, اور ہر بندے کی طرح طرح کی خواہشیں ہیں. مثال کے طور پر اس کو آپ یوں سمجھیں کہ لیٹ سپوز پھر ایٹ اے ٹائم ایک بندے کی پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے, چلے کوئی انڈیا والے بھائی ہیں, اب پوری پاکستانی قوم دعا کر رہی ہے کہ پاکستان جیتے, پوری انڈین قوم دعا کر رہی ہے, انڈیا کے مسلمان کہ انڈیا جیتے. کرنی ویسے نہیں چاہیے, زیادتی ہے, پاکستان کے لیے کرنی چاہیے, لیکن چلیں اب ظاہر ہے کہ وہ نیشنلزم ہوتا ہے. تو پوری انڈیا کے ایون مسلمان بھی دعا کر رہے ہیں کہ انڈیا کرکٹ جیتے, پورے پاکستان کے دعا کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ جیتے. تو پاکستان میں 10 کروڑ بندہ دعا کر رہے ہیں پاکستان میچ جیتے, انڈیا میں 10 کروڑ مسلمان دعا کر رہے ہیں انڈیا میچ جیتے. تو 10 کروڑ کی دعا قبول ہوگی, 10 کروڑ کی اینڈ پہ نہیں ہوگی. تو اس سے کہاں یہ نکلا کہ اللہ دعا قبول کرنے والا نہیں ہے؟ 10 کروڑ کی ہے نا, 10 کروڑ کی دعا قبول کی ہے, 10 کروڑ کی ریجیکٹ ہوئی ہے, ان کی آگے پھر کبھی ہو جائے گی. تو جب ایٹ اے ٹائم ایک بندے کی یا ایک سیٹ آف پیپل کی اتنی دعائیں ہیں اور دوسرے کی دعا اس سے اپوزٹ ہے, تو کسی ایک کی قبول ہوتی ہے, کسی کی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور کسی ایک کی دعا قبول ہونے میں دوسرے کا بعض اوقات نقصان ہوتا ہے, تو دوسرے کی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. مثال کے طور پر آپ کو فلانا چاہیے اور آپ اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں کر رہے ہیں, تو کوئی اور فلانا اس کے لیے اس سے بھی زیادہ دعائیں کر رہا ہے, آپ اس کو فجر میں مانگ رہے ہو, دوسرا اس کو تہجد میں مانگ رہا ہے, تو ہو سکتا ہے تہجد والے کو مل جائے, اس کو زیادہ رائٹ ہے. تو کوئی اور اس کے لیے اتنی زیادہ ہے, یا آپ کو کوئی چیز مل جانے میں کسی دوسرے کا نقصان ہو جائے, تو آپ تو دعا کر ہی جا رہے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میں نے اس کا نقصان نہیں کرنا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ایٹ اے ٹائم کتنے لوگوں کی کتنی دعائیں, اور اس دعا کی قبولیت سے کئی چیزیں ہونی ہیں. میں بس مثال سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک مثال کے طور پر ایک بندہ دعا کر رہا ہے, کسان ہے, وہ اس نے پوری فصل لگائی ہے, اس پہ بڑی محنت کی ہے, وہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ آج بارش برسا دے, آج تو نے بارش نہ برسائی تو میری یہ فصل تباہ ہو جائے گی, یا اللہ بارش برسا دے, یا اللہ ان 3 سے 4 دنوں میں یا اس ہفتے کے اندر, یا اللہ میں تہجدیں پڑھتا ہوں, یا اللہ میں نفل پڑھتا ہوں, یا اللہ میں صدقے دیتا ہوں, یا اللہ میں 100 نفل کی منت مانگتا ہوں, یا اللہ میری دعا قبول کر لے, بارش برسا دے. اور جب وہ دعا کر رہا ہے اسی ٹائم اس کسان سے 100 میٹر کے فاصلے پہ ایک بندہ دعا کر رہا ہے, یا اللہ میں نے آج مٹی کا کچا گھر بنایا ہے, یا اللہ بارش نہ کریں, اگر تو نے بارش کر دی تو میرا گھر تباہ ہو جائے گا, یا اللہ بارش نہ کریں, یا اللہ میں منتیں مانگتا ہوں, یا اللہ میں 100 نفل مانگتا ہوں, یا اللہ بارش نہ کریں. اب ایک کے بارش ہونے سے نقصان ہے, اس کی دعا ہے کہ بارش ہو جائے, دوسرا کہہ رہا ہے یا اللہ بارش نہ کریں آج,
میرا مٹی کا ابھی کچا گھر ہے, یہ خشک نہیں ہوگا, یہ تباہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ایٹ اے ٹائم کتنے لوگوں کی کتنی دعائیں, کتنے لوگوں کی کتنی خواہشیں, تو کسی کی کسی ٹائم پہ پوری ہوتی ہے, کسی کی کسی ٹائم پہ پوری ہوتی ہے, کسی کے حق میں وہ بہتر نہیں ہوتی تو نہیں پوری ہوتی, کسی کی جو دعا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے, اور کسی کے حق میں جو دعا کرتا ہے وہ بندہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس طرح پوری 8 ارب انسانوں کی دنیا چل رہی ہے, اور ہر بندے کی دعائیں, اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جب جون سی چیز اس کے لیے جتنی بہتر ہے اس کے حساب سے اس کو اتنی اس وقت وہ دے رہا ہے, اور جو چیز جب جس کے لیے جتنی بہتر نہیں ہے وہ اس کو نہیں دے رہا. اور کچھ جب کبھی وہ آزمائش کرنا چاہ رہا ہے تو پھر ہر بندے کی اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے حوالے سے آزمائش کر رہا ہے کہ اس سے یہ چیز اگر میں لے لیتا ہوں تو یہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہتا ہے نا کہ یہ ساری زندگی الٹیمیٹلی تو امتحان ہے, میں تمہیں آزمائش میں بھی ڈالوں گا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ, پیسے کی آزمائش, کھانے کی آزمائش, کرائسس, بحرانات, وہ بھی الٹیمیٹلی پیرالل ساری چیزیں پوری ہونی ہیں, تو وہ آزمائش بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش کر کے حساب لگا رہا ہوتا ہے, تو ایٹ اے ٹائم کتنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ آپ دعا نہ کرو, یا اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. اب میں آخری بات کرنے لگا ہوں دعا کے حوالے سے, کہ دعا, ایک تو دعا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. دعا کرنے میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ سے ہو جائے, ایک ہوتا ہے پورا اس کو طریقے سے گڑ گڑا کے مانگنا, اور اس مانگنے کا حق ادا کرنا, اور ایمان رکھنا. اچھا, جب آپ دعا کرتے ہو تو دعا کے متعلق ایک بات آپ کو بتاؤں کہ دعا کرنی چاہیے حلال چیز کی, اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو میرے حق میں بہتر ہے یا اللہ وہ کر دے. آگے پھر میں ایفرٹ پوری کروں گا, آگے اللہ کا فیصلہ اس کو مانے. یہی زندگی ہے, یہی زندگی ہے. یہاں کسی کو حسب آرزو نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے انلمیٹڈ جو دینا ہے, یا چھپڑ پھاڑ کے جو دینا ہے, یا آپ کی ساری خواہشات پوری کرنے کی جو جگہ ہے وہ دنیا ہے ہی نہیں. دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے, خواہشات پوری کرنے کی جگہ آخرت ہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے, وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے. اس میں جو مل گیا آپ کو اس پہ راضی رہیں, اور اس کو حاصل کریں حلال طریقے سے. حلال طریقے سے اربوں ملتا ہے, لے سو بسم اللہ, خربوں کمائے, کوئی نہیں کو رکھا ہے. جتنا حلال طریقے سے جتنا کما سکتے ہیں, جتنا لے سکتے ہیں, آپ کی چوائس ہے, حلال ہے, اوکے. اللہ دے رہا ہے, اوکے, اللہ کی راہ میں دیں, اللہ کہتا ہے میں اضافہ کروں گا. اب دعا کے متعلق ایک بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ دیکھیے جو دعا ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی, کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی. یا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے, یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا لیکن اس سے اس کے کوئی الٹرنیٹ بہتر چیز دے دیتا ہے, یا پھر کوئی آزمائش اس پہ سے ٹال دیتا ہے. یعنی آپ دعا کر رہے ہو, وہ دعا قبول نہیں ہوئی, لیکن آپ کا ابھی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جانا تھا, وہ نہیں ہوا. یا آپ کے کسی بھائی نے ایسا بیمار ہو جانا تھا کہ اس کے علاج پہ جو ہے وہ 10 لاکھ روپیہ لگ جانا تھا, وہ نہیں ہوا. یعنی آپ کی دعاؤں نے, دعا قبول نہیں ہوئی لیکن آپ پر سے کوئی آزمائش ٹل گئی, یا آپ کو کوئی الٹرنیٹ بہت بہتر چیز مل گئی, اگر وہ نہیں ملی ہو رہی ہے. تو کتنا ہوتا ہے کہ بندہ بعد میں کہتا ہے یہ میں اس کی خواہش کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دے دیا, میں کتنا پاگل تھا, میں کاش یہی دعا کر لیتا کہ یا اللہ جو بہتر ہے مجھے دے دے. تو یا وہ دعا قبول ہو جاتی, یا وہ آزمائش کو ٹل جاتی ہے. یعنی دعا کرنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے ہر دو آپشن میں. وہ نہیں قبول ہو رہی تو آپ کو یہ آزمائش ٹل جاتی ہے. اور اسی طریقے سے پھر ایک تیسرا درجہ ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا, کہ قبول اللہ کرتا ہی کرتا ہے, قبول اللہ کرتا ہی کرتا ہے. امی یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کون ہے جو مضطرب کی دعا سنتا ہے. انی اجیب دعوت الداعی اذا سألک عبادی انی فانی قریب, جو میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس سے کہوں میں قریب ہوں, میں سن رہا ہوں, میں تمہاری اشارت سے زیادہ قریب ہوں. اور تیسرا درجہ دعا کا یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی ان دعاؤں کو جو قبول نہیں ہوئی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. قیامت والے دن کیا ہوگا کہ ایک بندہ کہے گا یا اللہ یہ نیکی تو میں نے کی نہیں ہے, یہ بھی نیکی نہیں کی میں نے, یہ والی نیکی بھی میں نے نہیں کی, یہ میرے کھاتے میں کہاں سے آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تمہاری دنیا میں قبول نہیں ہوئیں اور آج نیکیاں بن کے تمہارے نامہ اعمال میں ڈال دی گئی ہیں. اللہ اکبر. اس دن 1 روپیہ, اس دن ایک نیکی جو ہے وہ بلینز اور ٹریلینز آف ڈالرز پہ ہیوی ہوگی. بندوں کو نیکیوں کی اتنی ضرورت ہوگی, ایک ایک نیکی کے پیچھے بندے پوری دنیا کا سونا چاندی دینے کو تیار ہوں گے. اس دن کرنسی نیکی کی ہوگی, اس دن قیمت نیکی کی ہوگی. تو بندہ کہے گا یا اللہ یہ تم نے نیکی کی نہیں, اللہ تعالیٰ کہے گا یہ جو تم نے دعائیں کی تھی قبول نہیں, یا نیکیاں بن کے تیرے. یعنی دعا کا ہر صورت میں ریوارڈ ہے ہی ہے, یا قبول ہو جائے گی, یا آزمائش ٹل جائے گی, یا وہ نامہ اعمال میں نیکی بن کے ایڈ ہو جائے گی. باقی اس دنیا نے تو ایسے ہی چلنا ہے جی. تو دعا تو کرنی چاہیے, اور گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے, اور ایفرٹ کرنی چاہیے, اور اس کے بعد جو ملے اس پہ راضی ہو جانا چاہیے, اور تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے. تقدیر کے متعلق یہ ہونا چاہیے کہ یہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے, جو ہوا اللہ کو منظور ہے, اللہ نے میرا امتحان لینا ہے یا اللہ تعالیٰ نے مجھے دینا ہے. ہر صورت میں آزمائش ہے, تو جو بھی ہو گیا اللہ کا فیصلہ ہے, لیکن اللہ نے مجھے کہا ہے کہ پوری ایفرٹ کرنی ہے, پورا زور لگانا ہے,
حلال دائرے میں جتنی کوشش کر سکتے ہو کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ڈیسیجن لو، اللہ پہ توکل کرو، دیٹس اٹ. یہی زندگی ہے، اسی طرح زندگی گزارتے ہیں. تو یہ ہے جی تقدیر اور یہ ہے دعا. یہ ان دونوں سے متعلق جتنی باتیں ہیں میں نے رکھ دی ہیں. آپ کا الٹیمیٹلی ارادہ اور اختیار میٹر کرتا ہے. کام آپ نے کرنا ہے، عمل آپ نے کرنا ہے. یہ دنیا عمل کے لیے ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بات جڑی ہوئی ہے، کل کسی نے بات کی، وہ کل والی مسکنسیپشن میں بھی ایڈ ہو سکتی تھی، آج بھی ایڈ ہو سکتی تھی. جب آپ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہو تو آپ کے ذہن میں وہ کہتا ہے کہ پہلے خود تو عمل کر لو، یا ابھی میں خود پرفیکٹ نہیں ہوں تو میں کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے سکتا. دیکھیں، نیکی کا حکم دینے کا بھی حکم ہے اور نیکی کرنے کا بھی حکم ہے. آپ نیکی کر رہے ہو، آپ اگر خود پرفیکٹ نہیں ہو، لوگ یہ کہتے ہیں میں دعوت کا کام کیوں کروں، میں تو خود بڑا گناہ گار ہوں. دیکھیں، دعوت کا کام بھی کرتے رہنا ہے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے بھی رہنا ہے. میں جب پرفیکٹ ہو جاؤں گا نا تب میں دین کا کام کروں گا. ابھی تو میرے میں اتنے وہ ساری زندگی پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، اور ساری زندگی وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دعوت اور نیکی کے حکم دینے سے تو میں بری و ذمہ ہونا جی، میں چونکہ خود پرفیکٹ نہیں ہوں. تو پرفیکٹ تو بھائی کوئی بھی نہیں ہے. یہ دونوں کام پیرالل کرنے ہیں. لیٹ سپوز ایک باپ جو ہے وہ نشے میں پڑ گیا، تو وہ اپنے بیٹے کو کہے گا کہ پتر نشہ نہ کریں، ایسی برباد ہو گئے ہیں. وہ اس لیے نہیں کہے گا کہ چونکہ میں نشہ کرتا ہوں تو میں اس کو کیسے کہوں. وہ یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ بیٹا میں بڑا ہی غلط کام کرتا ہوں، بڑا ہی برا کام کرتا ہوں، میں نے اپنی زندگی برباد کر لی ہے، بیٹا تم یہ کام نہ کری، کہہ سکتا ہے. یا آپ کوئی غلط چیز کرتے ہو تو آپ اس طرح کہو کہ یار میں کرتا ہوں، مجھے بھی نہیں کرنی چاہیے، اور میں اپنے دوستوں کو تلقین کر رہا ہوں کہ یار تمہیں بھی نہیں کرنی چاہیے. دیکھو میں کرتا ہوں گا، میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں بھی غلط ہوں، مجھے بھی نہیں کرنی چاہیے، آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے. تو دعوت تو ہر لمحے ہونی ہوتی ہے، اپنے آپ کو بھی دینی ہوتی ہے، دوسروں کو بھی دینی ہوتی ہے. یہ پرفیکشن والا معاملہ نہیں ہوتا. تو یہ پیرالل چلتی ہیں دونوں چیزیں. صحیح ہے. آپ مثال کے طور پر اگر جھوٹ بولتے ہو، یا آپ کوئی غلط چیزیں دیکھتے ہو، یا آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے، تو کل کو آپ اپنے بچوں کو کہو گے کہ بیٹا چونکہ میری تھی تو میں اب ان کو کیا کہوں. یا میں اب جھوٹ بولتا ہوں تو میں، ہر ماں اپنے بچوں کہتی ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، بیٹا صاف ستھرے رہتے ہیں، بیٹا سلام کرتے ہیں، چاہے وہ خود نہ بھی کرتی ہو، لیکن اچھی بات بتانی تو چاہیے. اور یہ بھی ساتھ کہنا چاہیے کہ مجھے بھی کرنی چاہیے. تو اچھی بات بتانے سے کیسے کوئی چیز آپ کو روک سکتی ہے؟ اچھی بات پھیلانے سے کیسے کوئی چیز آپ کو روک سکتی ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پر اچھی بات کی دعوت دیں، اچھی بات کی تلقین کریں، اچھی بات پھیلائیں. اگر خود نہیں کر رہے تو ساتھ خود بھی کریں، اور نہیں ہو رہی تب بھی نیکی تو پھیلانے کی اور اچھی بات تو کہنے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے حوالے سے ایک مسکنسیپشن تھی، تو اس کو میں نے ساتھ جوڑ دیا. کل ہم جتنی چھوٹی موٹی کوئی 4 5 8 10 15 20 لوگوں میں مسکنسیپشنس ہیں ان کو ایٹ اے ٹائم ذرا شارٹلی ایڈریس کرتے چلے جائیں گے. اور آج تقدیر کے اوپر ہم نے بات کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آئی ہوپ تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن ٹاپک چونکہ تھوڑا ایسا تھا. باقی یہ کمپلیکس ہے، میں نے اس میں جنرل باتیں کی ہیں ایک چیز کو سمجھنے کے لیے. تو اللہ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ. اب آ جاتے ہیں جی سوال و جواب پر. اور گرمی ہو گئی ہے شدید والی، تو میں پنکھا چلا لیتا ہوں. تھوڑی سی آواز کا ایشو ہو جاتا ہے، میں دروازہ کھول لیتا ہوں. آپ لوگ اتنی دیر میں کوئی سوال لکھیں اگر کوئی کرنا ہے یا کوئی بات کرنی ہے، اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، اٹس اوکے. تو ٹاپک سے ریلیٹڈ یا ویسے کوئی مسکنسیپشن سیریز سے ریلیٹڈ یا قرآن کلب سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی جناب. اچھا جی، ربیع الاول پہ انشاءاللہ ہماری ایک نعت بھی آ رہی ہے. ہم نے اسپیشلی جو، ہاں یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، یہ ہم نے ریکارڈ کروائی ہے اسپیشلی. یہ انشاءاللہ 1 2 دن میں لانچ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بھی تیار رہیں، اس کو بھی شیئر کیجیے گا. باقی بالخصوص قرآن کلب کی ریلز کو لازمی شیئر کیا کریں. میکسیمم آپ ریل شیئر کریں گے تو ہماری ریچ بڑھے گی اور ہمارا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے گا. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ اگلے رمضان تک ہم اتنا کو اپنے پلیٹ فارمز کو پھیلا لیں سوشل میڈیا پر کہ ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قرآن پڑھا سکیں. تو جو بھی اس میں ہمارے پیغام کو شیئر کرتا ہے وہ اس قرآن فہمی کے پیغام میں اپنا حصہ ڈالتا ہے. تو اس کو کھل کے شیئر کیا کریں جو ہمارا کنٹینٹ آتا ہے آگے پیچھے. جی سر پلیز میں نا اس دوسرے موبائل پہ چیک کرتا ہوں، یہاں سے مجھے نظر نہیں آ رہے. تھوڑی سی معذرت لیٹ ہونے کے لیے میں ابھی چیک کرتا ہوں. اچھا جی، مجھے اب جو
اب سوال آپ لوگ پلیز ذرا دوبارہ کیجیے گا. السلام علیکم سر صفوان. وعلیکم السلام. کیا دعا اللہ پاک لکھی ہوئی تقدیر بدل دیتے ہیں؟ دیکھیں دعا کرتے رہیں, ٹھیک ہے, دعا میں بہت طاقت ہے. آپ دعا کرتے رہیں اور جائز دائرے میں اور اس میں عمل کرتے رہیں. باقی اللہ پر ایمان رکھیں, ضد نہ کریں کہ اللہ مجھے یہی چیز ملے اور یہ چیز نہ ملے. باقی یہ کمپلیکس ٹاپک ہے, اس میں میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا. میں بردر ہیز اینگر ایشو, ہاؤ ٹو اسٹاپ ہم فرام ڈوئنگ. پہلی بات یہ تھی کہ اینگر یہی ہے کہ وہ آگ ہے, غصہ آگ ہے, تو آپ وضو کریں, منہ دھوئیں, بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں اور کچھ دیر پروسیس کریں, فوراً ریئیکٹ نہ کریں, کیونکہ غصہ بہت بڑے بڑے انسان سے گناہ کروا لیتا ہے اور ایسے عمل کروا لیتا ہے کہ وہ ساری زندگی ریگریٹ کرتا ہے. تو وہ آگ ہے, اس کو وضو سے یا پانی کے چھینٹوں سے یا پانی پینے سے آپ بجھائیں اور اٹھک بیٹھک کر کے. یہ پریکٹس کرنی چاہیے اسے. اچھا, مرد کے لیے اچھی عورت اور برے کے لیے بری فرعون کا یہ, ہاں, الخبیثات للخبیثین, یہ بھی ایک چلیں اچھا ہے, آ گیا. یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں, برے مردوں کے لیے ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں, دیکھیں یہ اصول نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک مرد یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو پاک عورت ملے, اور پاک خبیث اور ناپاک مرد یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو ناپاک عورت ملے. یہ اتنی بات ہے. ایسا ہوگا نہیں, ایسا نہیں ہے. فرعون کی بیوی آسیہ نیک خاتون تھی, حضرت لوط کی بیوی بری خاتون تھی, تو ایسا ہوگا یہ لازمی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں. جیسے آگے پیچھے ہی آتا ہے الزانیۃ والزانی لا ینکحوا الا زانیۃ و مشرکہ, کہ زانی بندہ زانیہ عورت کو ڈیزرو کرتا ہے کہ اس سے نکاح کرے. میں نے اوپر پورا لکھا ہوا ہے, آپ اس کا جواب دے دیں. اب میں اوپر کہاں تک جاؤں میری بہن؟ اچھا, مرد کے لیے اچھی اللہ پہ توکل کیسے کریں, خود کو کمپوز نہیں رکھ پاتے. دیکھیں یہ تو کیفیت رہتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اور کوئی آپشن نہیں ہے نا جی. اس دنیا نے بار ختم ہونا ہے, آپ نے مرنا ہے, تو اللہ کے پر توکل کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, اللہ پر یقین کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. دوسری کوئی آپشن ہے تو بتا دیں. اچھا, مرد کے لیے اچھی عورت, ٹھیک ہے. السلام علیکم سر, تہجد کے ٹائم ڈر کیوں لگتا ہے؟ تہجد اگر ایک دفعہ ڈر اگر آپ کو لگتا ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا جی. اگر ایک دفعہ سٹارٹ کر دیں, اگر تہجد نہ پڑھے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. نفل نفل ہے, نفل اگر آپ 50 بھی پڑھتے تھے اور آپ نے بالکل چھوڑ دی ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا, نفلی عبادت ہے. فرض چھوڑا ہے تو تب گناہ ہوگا. سر, جو دعا ہم کریں وہ ہم دوسروں کے حق میں قبول ہوتے دیکھیں تو ہمارے دل میں خیال آ جائے کہ کیا ہم یہ چیز ڈیزرو نہیں کرتے تھے, اس لیے. دیکھیں یہ ڈیزرو والا معاملہ چھوڑ دیں. آپ وہی والے مسئلے نا کہ ہمیں ہوتا ہے کہ یہ انسان اس کو ملے, وہ کسی اور کو مل جاتا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈیزرو کرتا تھا یا وہ اس کے حق میں, وہ اس کو مل گیا بس ٹھیک ہے, وہ لکھا ہوا تھا, یا وہ ایک دوسرے کے لیے زیادہ کمپیٹیبل ہوں گے, یا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آزمائش رکھی ہوگی. تو آپ کچھ سوچیں نا کہ میری چونکہ اوقات نہیں تھی, یا میں نے کوئی یہ گناہ کر دیا تھا تو اس لیے مجھے نہیں ملا, یا ایسے ویسے. آپ موو آن کریں اور یہ اللہ کا فیصلہ تھا, بس اس پہ رہیں, اس پہ زیادہ آگے نہ جائیں کہ یہ کیوں تھا اور کیسے تھا اور اس میں میرا کیا قصور تھا. السلام علیکم سر, استخارے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قرآن سے کر سکتے ہیں؟ ہاں, استخارے کی دعا ہے جی, وہ 2 نفل ہوتے ہیں, وہ دعا ہوتی ہے, بس اس کے بعد آپ نے سو جانا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے, بس جس طرف کوئی تھوڑا بہت ملان ہو جائے وہ کر لیں. سر, وظائف پہ میرا کوئی تجربہ نہیں ہے, مطلب میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. مسنون اذکار ہیں وہ کیا کریں, وہ لکھے ہوتے ہیں نماز کے بعد, اور باقی جو اذکار ہیں اور دعائیں وہ کیا کریں. وظائف کا میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں. ایسے جو قرآن حدیث ہے وہی سارا اسلام ہے. کچھ اس طرح کا وظیفہ پڑھنے سے اور یہ ولی کرنے سے اور باقی فرائض اور باقی چیزیں چھوڑ کے کچھ ہو جائے گا تو ایسا تو کچھ نہیں ہوتا. سر, پیرنٹس جو دیندار کیسے بنایا جائے؟ دیکھیں حضرت ابراہیم کے پیرنٹس کا, والد صاحب کا ایشو تھا, باقی صحابہ, کتنے صحابہ کے والدین کا ایشو تھا. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ انہیں صحیح کی تلقین کریں, ان سے بدتمیزی اور گستاخی نہ کریں, اور جو وہ دین کے معاملے میں کوئی ایسا کام آپ کو کرنے کا کہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں کرنا, چاہے وہ والدین بھی کہہ رہے ہیں, لیکن ان سے سلوک اچھا رکھنا ہے اور ان کو تلقین کرتے رہنے ہیں. آگے اللہ پہ آگے وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. جب میں نے اپنے ابو سے کہا کہ میرا نکاح کروا دیں, میری امی کہتی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ابو سے ایسی بات کی. اب یہ پاکستانی پیرنٹس یا سب کانٹیننٹ کے پیرنٹس ہیں کہ جو اس طرح کی باتوں پہ شرم دلاتے ہیں, حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مرد اور عورت کا یہ جائز حق ہے, اس نے اپنے پیرنٹس کو نہیں کہنا تو اس نے پھر کس کو کہنا ہے؟ ٹھیک ہے, تو بس یہ ایک زبردستی کی جو ہم نے حیا ڈالی ہوئی ہے نا اپنے, وہ یہ نہیں کہنا اور وہ نہیں کہنا, اور جو جہان کا کانڈ کری جاؤ بس. سر, ضرور پڑھتے رہو, چھوٹ جائے تو اس کی نماز تو اس پہ گناہ ہے یا نہیں؟
نہیں جی، تہجد چھوڑنے پہ کیوں گناہ ہے؟ تہجد نفل ہے، فرض چھوڑنے پہ گناہ ہوتا ہے. سم پیپل سیز پاکستانی بہت برے ہوتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ نہیں، میں آپ کے سامنے ہوں، میں تو نہیں برا آدمی. تہجد کے لیے سونا ضروری ہے سر، وظائف کرنا جائز ہے؟ بتائیے. آج لائیو اپلوڈ کر دیں پلیز. نہیں، یہ لائیو اپلوڈ نہیں ہوگا. اچھا یہ بھی بڑا عجیب ہے نا، جب اپلوڈ کر دیتے ہیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. یعنی جو ہم چیز نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ساروں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ تسی کیوں نہیں پہ کر دے، اور جب وہ کر دیں تو وہ کوئی دیکھنے والے نہیں ہوتا اس کو. آج بھی میں نے یوٹیوب پہ کر دیا نا تو کوئی 50-60 ویوز ہوں گے اس کے اوپر. تو بس یہی ہے ایسے ہی. از دیر از اینی ڈفرینس بٹوین مین اینڈ وومن پریئر؟ سر وضو کا پراپر طریقہ بھی بتا دیں کسی سیشن میں. دیکھیں یہ تو اس کے اوپر تو یوٹیوب پہ اتنا کچھ ہے، اتنے چیز پہ آلریڈی کنٹینٹ بہت